आदिल राजा बदतरीन डिजिटल दहशत गर्द है। वेरी लाउड एंड क्लियर है, किसी किस्म का कोई शक नहीं है। जो लंदन कोर्ट का डिसीजन है उसने आदिल राजा को जो है बदनीयत, झूठा और जो फ़र्ज़ों पर मबनी जो उसकी कहानियां हैं, जो स्टोरियां हैं, जो झूठ है, उसको झूठा करार दिया। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ज़ाती मफादात के लिए पाकिस्तान दुश्मनी में उतर चुके हैं और ये अफ़गानिस्तान के, ये भारत के और दुनिया भर में जो पाकिस्तान मुखालिफ लॉबीज़ हैं उनके एजेंडे पर कार फरमा है। इनको किसी किस्म की कोई गैरत, कोई शर्म, कोई हया नहीं है। इनको किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है, क्योंकि ये डॉलरों के लिए, ये वतन दुश्मनी में, ये बुग़्ज़ में, कीने में, हसद में मुब्तला है। और इनका 24 घंटे एक ही काम है कि इन्होंने अफवाज पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसके ख़िलाफ़ इन्होंने प्रोपेगेंडा करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सच का सिपाही बना बैठा था, लेकिन लंदन की हाई कोर्ट ने उसका पर्दा चाक कर दिया और वाजिया कर दिया कि गद्दार मुल्क और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने वाला आदिल राजा बुनियादी तौर पर झूठा और मफरूज़ों पर मबनी इल्ज़ामात लगाने वाला वो गद्दार है जो मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क की हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बैरून मुल्क बैठकर लोगों की इज़्ज़तों को पामाल करता है। लंदन की अदालत ने वाजिया तौर पर बिना किसी सियासी दबाव के एक बड़ा अहम फैसला सुनाया, जिसमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को अदालत ने इंसाफ फराहम करते हुए आदिल राजा की जानिब से लगाए गए मन घड़त तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और जबकि 13 करोड़ रुपए पाकिस्तानी हर्जाना भरने की भी सज़ा आदिल राजा को सुनाई गई है। इस फैसले के पीछे असल हक़ाइक़ क्या थे, इन अहम मौज़ूआत पर से पर्दा उठाने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमने मदऊ किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं हारून अंजुम साहब। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए अपना कीमती वक्त दिया। लंदन की हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया जिसमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को वाज़ेह इंसाफ मिला और भारी रकम जो है वो हर्जाने के तौर पर अब अदा करेगा आदिल राजा, इस फैसले को कैसा देखते हैं और इस फैसले की असल कहानी है क्या? देखें, ये बहुत अहम फैसला है जो तकरीबन 3 साल बाद जिसका फैसला आया है, जिसमें आदिल राजा को, शहजाद अकबर को, शाहीन सहबाई को और तकरीबन वो तमाम डिजिटल दहशतगर्द जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर जो है पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान है, जो रियासत का सबसे कीमती सरमाया है, उनके ज़हनों में जहर उगलने में मसरूफ़ है। देखें, शाम को रोज़ रात को यूट्यूब पे बैठकर और कैमरा ऑन करके कहानियाँ, स्टोरियाँ और अफवाज पाकिस्तान के मुतालिक, उसकी क़यादत के मुतालिक जो दहशतगर्दी है उसके मुतालिक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए, सिर्फ व्यूज़ के लिए, डॉलर्स कमाने के लिए और पाकिस्तान में मौजूद जो नौजवान हैं उनको गुमराह करने के लिए बहुत अरसे से मैं बात कर रहा हूँ कि चंद डिजिटल दहशतगर्द जो बाहर बैठे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है रियासत के नौजवान को डीमोरलाइज करने के लिए, अफवाज पाकिस्तान के वो नौजवान जो वतन के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान करने में मसरूफ़ हैं, मतलब ये है उनकी शहादतों को मुतनाज़ बनाने के लिए, डीमोरलाइज करने के लिए जो बैरूनी दुश्मन के एजेंडे पर कार फरमाया। देखें, वेरी लाउड एंड क्लियर है, किसी किस्म का कोई शक नहीं है। जो लंदन कोर्ट का डिसीजन है उसने आदिल राजा को जो है बदनीयत, झूठा और जो फ़र्ज़ों पर मबनी जो उसकी कहानियां हैं, जो स्टोरियां हैं, जो झूठ है, उसको झूठा करार दिया। अब देखें, इस केस के अंदर जो गवाह थे आदिल राजा के, उनमें जो सबसे बड़ा शैतान है, जो सबसे बड़ा डिजिटल दहशतगर्द है,
جو صحافت کے نام پہ، جو سینئر صحافی ہونے کے نام پہ جو ہے وہ ایک بدنما داغ ہے صحافت کے نام پہ، جس کی ٹانگیں قبر میں ہیں، اس کو کسی قسم کا کوئی شرم، کوئی حیا نہیں ہے کہ وہ عمر کے اس حصے میں جو ہے پاکستان سے باہر بیٹھ کر صحافت کے نام پہ جو ہے سینئر صحافی ہونے کے ناطے وہ کیا زہر گھول رہا۔ شاہین صہبائی کا میں نام لے رہا ہوں، میں شہزاد اکبر کا نام لے رہا ہوں، میں سید اکبر کا نام لے رہا ہوں، جو اس کیس کے اندر بطور گواہ جو ہے وہ عادل راجہ نے پیش کیے اور کورٹ نے ان کو بھی جو ہے جھوٹا قرار دیا۔ اب دیکھیں، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو پاکستان کا جو نوجوان ہے، جو مطلب ان لوگوں کے پیچھے لگا ہوا ہے اور ان لوگوں کو فالو کرتا ہے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ صرف اور صرف جو ہے ذاتی مفادات کے لیے پاکستان دشمنی میں اتر چکے ہیں، اور یہ افغانستان کے، یہ بھارت کے اور دنیا بھر میں جو پاکستان مخالف لابیز ہیں ان کے ایجنڈے پر کار فرما ہے۔ اور عدالت نے تنبیہ کی ہے عادل راجہ کو کہ وہ دوبارہ ان الزامات کی جو ہے وہ مطلب اس کی تشہیر نہیں کرے گا، دوبارہ ان کے متعلق کسی قسم کی بات نہیں کرے گا، ان الزامات کو دہرائے گا نہیں، اور اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو عادل راجہ کے ذاتی اکاؤنٹ ہیں، ان اکاؤنٹس پر جو یہ لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو جو ہے وہ اپلوڈ کرے۔ کتنی بڑی رسوائی ہے، ذلت ہے کہ عادل راجہ کے خلاف جو کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، کورٹ یہ آرڈر کر رہی ہے کہ تم اپنے جو آفیشیل پیجز ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، ان پہ یہ اپلوڈ کرو، لیکن ان کو کسی قسم کی کوئی غیرت، کوئی شرم، کوئی حیا نہیں ہے، ان کو کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈالروں کے لیے، یہ وطن دشمنی میں، یہ بغض میں، کینے میں، حسد میں مبتلا ہے، اور ان کا 24 گھنٹے ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے افواج پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کرنا ہے۔ اچھا ہارون صاحب، جس طریقے سے لندن کے ہائی کورٹ نے عادل راجہ کے تمام تر ذرائع کو ناقابل اعتماد قرار دیا، ایک سلسلہ ہماری پاکستانی میڈیا میں بھی چلتا ہے، تو اگر ہائی کورٹ، لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ دیکھا جائے تو جس طریقے سے انہوں نے اس کے ذرائع کو ناقابل قرار دیا، تو آپ ہمارے میڈیا میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان ذرائع کو کس حد تک معتبر سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے یہ بہت سگنیفیکنٹ فیصلہ ہے۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ لندن کی عدالت میں ایک پاکستانی جو سابقہ بریگیڈیئر ہے، انہوں نے حد کے عزت کا دعویٰ کیا اور ان کو انصاف مل گیا، ان کو انصاف مل گیا۔ لندن میں بیٹھ کر لندن کی عدالت سے بریگیڈیئر راشد نصیر کو انصاف ملا ہے، اور کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ آپ جو ہے 50,000 پاؤنڈ ان کو ادا کریں، اور جو 3 لاکھ پاؤنڈ کے قریب جو ہے اس کیس پہ جو ایکسپینس ہے وہ بھی آپ پے کریں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی عدالتیں، پاکستان میں موجود جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں، ریاست کے خلاف زہر اگلنے میں مصروف ہیں، جو افواج پاکستان کے نوجوان دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں، ان کی شہادتوں پر سوالیہ نشانات کھڑے کرتے ہیں، جو ابہام پیدا کرتے ہیں، کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، جو لوگوں کے اذہان کو منتشر کرتے ہیں، پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے دفاعی اداروں کے خلاف۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں ان کو پروٹیکشن پرووائیڈ کرتی ہیں۔ 2 صدیوں سے، پچھلی 2 صدیوں سے پاکستان دہشت گردی کا نشانہ ہے۔ پاکستان کے 2 صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں روزانہ جو ہے افواج پاکستان کے نوجوان جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں موجود جو ہے فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے سہولتکار صحافی جو ہے وہ ریاست کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں، اور وہ بی ایل اے، بی ایل ایف، مہرنگ بلوچ، منظور پشتین، تحریک طالبان پاکستان، سب کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، وہ ادارے پہ سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں۔ تو یہ جو پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے، پاکستان کی جو سب سے بڑی جو انصاف کا ادارہ ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، جو دہشت گردی کی خصوصی عدالتیں ہیں، ان کے جو جج صاحبان ہیں
ان کو جو لندن کی ہائی کورٹ ہے اس کے اس فیصلے سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر پاکستان کے ایک سابقہ جو ہے آرمی آفیشل کو اگر لندن کی کورٹ سے انصاف مل سکتا ہے تو پاکستان کی عدالتوں سے جو ہے وہ ریاست کو انصاف کیوں نہیں مل سکتا؟ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کب تک ہم ان ڈیجیٹل دہشت گردوں کی جو ہے سہولت کاری کرتے رہیں گے، اپنی ریاست کو جو ہے کمزور کریں گے، اور کب تک جو ہے ہم جو افواج پاکستان کے نوجوان ہیں جو وطن پر قربان ہوتے ہیں، کب تک ہم ان کی شہادتوں پر سوالیہ نشانات کھڑا کرنے والوں کو ریلیف دیتے رہیں گے؟ اچھا ہارون صاحب، بڑی بخوبی طریقے سے آپ نے اس پر روشنی ڈالی. میں آخر میں کچھ ایسے آپ سے تجزیے بھی لینا چاہوں گا جو کیونکہ اب اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے پاکستان کی یوٹیوبرز اور دانشورز بھی ایک بڑی لمبی جو ہے وہ فہرست میں شامل ہے، اور بہت سارے یوٹیوبرز اور دانشور اس وقت جو ہے اپنا منجن بیچ رہے ہیں، کچھ جھوٹے پروپیگنڈے کرنے میں مصروف عمل ہیں. تو اس بڑے اہم کیس کے فیصلے آنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کی سرحدوں کے اندر بیٹھے جو اینالسٹ ہیں، جو دانشور ہیں، ان کو کیا احتیاط برتنی چاہیے تاکہ وہ آزادی صحافت اور آزادی اظہار رائے کے ساتھ ساتھ ان تمام تر چیزوں کا بھی خیال رکھ سکیں جن کو معتبر سمجھا جاتا ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو کسی طریقے سے پاکستان کے خلاف کسی بھی جھوٹے پروپیگنڈے میں ملوث ہونے سے بچا سکیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے کسی دفاعی ادارے پر کسی جھوٹے شخص کو کسی ڈالرز کے لیے جو ہے جیلی جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے کو جو ہے وہ سوالیہ نشانات کھڑا کرنے دیں. کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وطن کی حفاظت کرنے والے شہداء کے خون پر جو ہے کسی قسم کا سوالیہ نشان کھڑا کرنے کا موقع دیں. ہم نے الحمدللہ تعالی مارکت الحق میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے، اور اس وقت جو ہے افواج پاکستان خیبر پختونخوا میں 2024 کے اندر جو ہے 14,000 کے قریب جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر چکی ہے. کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے. بڑی سالڈ حکمت عملی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو دہشت گردی کرے گا اور جو دہشت گردی کو سپورٹ کرے گا، وہ صحافت کی آڑ میں ہو، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی آڑ میں ہو، اس کو جو ہے عبرتناک انجام سے دوچار ہونا پڑے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ ہارون یونس صاحب کہ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے آپ نے قیمتی وقت دیا. ناظرین، آج کے اس عدالتی فیصلے نے ایک بات کو واضح کر دیا، ملک میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو اس کی سزا دی جائے گی، جبکہ اس فیصلے سے ہمارے انصاف فراہم کرنے والے نظام کو بھی سوچنا چاہیے، سبق سیکھنا چاہیے کہ جہاں ایک طرف بیرون ملک میں بیٹھا عدالتی نظام جب ایک پاکستانی کو بنا کسی سیاسی دباؤ کے انصاف فراہم کر سکتا ہے، تو پاکستان میں بھی بہت سے لوگ سالوں گزر جاتے ہیں لیکن ان کو انصاف کی فراہمی یقین نہیں بنائی جاتی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ہارون طاہر کو دیجیے گا اجازت. نئے پوڈ کاسٹ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.